जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास से आपके सामने नए वीलाग के साथ हाजिर हूँ। आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं वो सारी का सारा फोकस जो है खबरों का वो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के लिए अमेरिका है। या पहले न्यूयॉर्क था, वाशिंगटन है, वहाँ पे शशि थरूर साहब अपना डेलीगेशन लेकर गए, बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान का डेलीगेशन लेकर गए और वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गुफ्तगू तकरीरें हो रही हैं, उनका मवाजना और उनकी रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। सो उस पर ज़रा बात करते हैं और स्पेशली कुछ वो चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें वो कोई इंडियन जो हैं, कोई सिख जो हैं वो वहाँ पर उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, कुछ पुलिस बुलानी पड़ गई है, उनको कॉर्नर किया गया है, शाउट एंड नारे वगैरह वो सारी चीज़ें वो भी आ रही हैं, रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो वहाँ पे इस वक्त अमेरिका में हो रही है। और अमेरिका और इसके दरमियान इंडिया के दरमियान फासले जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि हम देख रहे हैं कि अभी इनका अमेरिकन एक एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है। एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी शरीक थे। उसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी शरीक थे, दीगर भी अहम पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियंस, सिविल सोसाइटी के लोग भी वहाँ पे उन्होंने शिरकत की और बड़ी अच्छी खासी उसमें तादाद में उनको स्प्लैश भी किया गया है। और जो उनके कैम मकाम उनके सफ़ीर साहब हैं वो भी बड़ा एक्टिवली इन तमाम मामलात को देख रही हैं। और उनका हमें नज़र आता है कि पाकिस्तानी मामलात हो, चाहे उन्होंने पिंडी स्टेडियम जाके मैच देखना हो PSL का, या उन्होंने लाहौर जाना हो, मुलाकातें करनी हो, सो शी इज़ वेरी एक्टिव। जो हमें नज़र आता है उससे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं इफ़ कम्पेयर विद इंडिया में दूसरी साइड पर हम ये देख रहे हैं वहाँ पे ट्रंप साहब के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जो हमारे यहाँ मतलब एक नॉर्मल सी बात है, हम और आप लोग भी आ जाते हैं ये ट्रोलिंग के साथ में। सो वहाँ पे वो अपनी वो गुफ्तगू ये वट एवर होस्टाइल कमेंट्स वगैरह हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने कई दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ कर दी और सीज़ फायर के हवाले से पाकिस्तान भी उनके अप्रिशिएट करते और करना भी चाहिए ट्रंप साहब के एफर्ट्स को। मैंने कहा था कि बात हो रही थी जी कि नहीं जी, पाकिस्तान ने ये अप्रोच किया था इनको, इंडिया को किया था कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, पाकिस्तान ने कहा जी, अमेरिका ने वहाँ से उन्होंने कहा था, अप्रोच किया था, ट्रंप साहब की टीम ने किया था। तो मैंने कहा एक उस पर ट्विटर पर कमेंट किया, मैं तीनों का शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं इंडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं ट्रंप साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने दिलचस्पी लेकर एक वार को बड़ी वार में बदलने से रोका। आप तीनों का क्रेडिट है, चले हम इस तरह मान लेते, तीनों का क्रेडिट है कि आपने मतलब मजीद जंग बढ़ती, सीज़ फायर ना होती। उस साइड पे भी किसी के बच्चे हैं, वो किसी के बेटे हैं, हमारी साइड पे भी किसी के बच्चे और किसी के बेटे हैं। ये तो उनको, ये माओं को या उन बाप को या भाइयों बहनों को पता चलता है जिनके भाई जो हैं वो बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं। सो लिहाजा वार को रोकना, जंग को रोकना, इट्स ए ह्यूज एक कम्प्लीमेंट है आप तमाम तीनों के लिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और ये ट्रंप साहब के लिए। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल, जनाब के इंडियंस नहीं मानते हमने सीज़ फायर की, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, पाकिस्तान ने की थी। और तुम इन्ने अच्छे होंगे एक दूसरे के साथ कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और इंडिया ने मान ली। वाकई मतलब इसी तरह हुआ है, चले मान लेते इसी तरह हुआ, तो बाकी मामला भी इसी तरह हल कर लें। भाई आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है, इंडिया भी बहुत अच्छा मुल्क है, उनके जो DGMO जो हैं वो भी ऑफ कोर्स दे आर वेरी नाइस जेंटलमैन के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हैं, रब्ते रखते हैं। वो भी इन तमाम चीज़ों को अगर हल कर सकते हैं, और किया है उन्होंने, सीज़ फायर पहले भी रही है DGMO उसके लेवल पे, तो अब भी कर लें, बाकी मसले भी हल कर लें, हो सकते हैं, इतना बड़े मुश्किल चीज़ें तो नहीं है, लिहाजा उस पर बात करते हैं। लेकिन साथ में हम देखते हैं जो मेन चीज़ है वो इस पे है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ना आपके पाकिस्तानी ISI और इंडियन रॉ एजेंसी जो है इनको कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, इकट्ठे जॉइंट वर्क करना चाहिए, इनको बैठ के खित्ते में टेररिज्म होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी हो, रोकना हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी हो, इस तरह की चीज़ें तो ये करनी चाहिए। नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बोल्ड स्टेटमेंट। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, इवन इंडिया में भी बड़े हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि अभी तो चले प्रपोजल है ना इनकी, बिलावल भुट्टो साहब की। मैं आपको कुछ बड़ी दिलचस्प ये बातें बताऊंगा कि 80s में जब जनरल ज़िया साहब यहाँ पे ये पाकिस्तान के मिलिट्री सदर थे और राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे इंडिया में, आई थिंक इट वाज अराउंड 87-86, तो उस वक्त ये जार्डन के जो बादशाह थे उनकी दोनों से दोस्ती थी, उनके राजीव गांधी से भी थी, ज़ियाउल हक साहब से थी। ज़ियाउल हक साहब वहाँ पे स्टेशन थे, ब्रिगेडियर के तौर पर उर्दू में स्टेशन रहे थे पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से, सो उनका बड़ा तल्लुक था। इसी तरह राजीव गांधी साहब के साथ वो उनके बड़े करीबी उनके तल्लुकात थे, वो हमने सब ने, सो उन्होंने वो करीब लाए थे और इनकी कुछ मुलाकातें हुई थी, कुछ उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप की गई थी इन दोनों के दरमियान, ISI और इस रॉ के दरमियान, और इनके चीफ्स की मुलाकातें भी हुई थी। सो आई विल कम टू दैट पॉइंट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि माजी में ये चीज़ें होती रही हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो करते रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि
بعد میں جب ٹیررزم ہوا انڈیا میں 2-3 دفعہ انفارچونیٹلی، تو بھی پاکستان کی طرف سے اپنے DGISA بھیجنے کی باتیں کی گئی ہیں۔ پھر ہم نے ریسنٹلی 2019-20 میں دیکھا کہ نا پاکستانی DGISA جو تھے اس وقت کے، ان کی اور اجیت دوول صاحب اور یا را کے جو چیف تھے، ان کی دبئی میں بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ سو پاکستان اور انڈیا اس معاملے میں ہمیشہ قریب رہے، بلکہ 1-2 دفعہ ایسے ہی بتاؤں گا میں آپ کو کہ پاکستان کی ISI نے وارن کیا تھا، انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی انہوں نے را کے ساتھ، ماضی میں یہ چیزیں بھی آتی رہی ہیں کہ آپ کے یہاں ٹیررزم ہونے والا ہے، سو لہٰذا آپ اپنا وہ کریں، خیال کریں۔ تو اس طرح کے مطلب رابطے رہتے ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، سو دیٹس ناٹ ویری بگ ان یوزول۔ لیکن ان دا گیون سچویشن کیا انڈین ایکسیپٹ کر لیں گے اس بات کو، یا پاکستانی مان لیں گے کہ جناب ہماری ہے یہ صحیح، ہم ان کا راہ، یہ تو ایک دوسرے کی دشمنی جنگ سے ہے، شوڈ دے ڈو دیٹ؟ بہرحال آئی ول کم بیک ٹو دس ایشو، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 21 یا 22 مئی کو میں نے ایک ویلا کیا تھا، بڑے بڑے اس وقت ہمارے جگادری صحافی دوست جو ہیں نا، وہ یہ پیشین گوئی کر رہے تھے 5 جون کو خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، آج 5 جون ہے ویسے بائی دا وے، اور رہا ہو جائیں گے، اور خان کی بات چیت ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، رات کو بریفنگ ہوگی، بہت سارے لوگ درمیان میں پڑ گئے ہیں، امریکنز ڈاکٹر آ گئے ہیں، بزنس مین آ گئے ہیں، بس خان کی مانی گئی ہے، اور خان صاحب کچھ دنوں میں رہا ہوں گے۔ عید جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ گزاریں گے، عوام کے ساتھ گزاریں گے۔ ویسے میں نے ہمیشہ کہا ہے، ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں خان صاحب کے کچھ چاہنے والے، کہ کب ویسے عوام کے ساتھ یہ گزارتے ہیں عید؟ کوئی نواز شریف صاحب نے کبھی گزاری عوام کے ساتھ؟ ہمیشہ وہ جدہ سعودی عرب یا وہ لندن جا کے گزارتے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کے لیے جو رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جو ہیں وہ بھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری شریف فیملی ہو، وہ جا کے وہیں پہ یہ اس میں سعودی عربیہ میں وہ آخری ہفتہ 8-10 دن جو ہوتے ہیں روزے وغیرہ کے، وہ وہیں پہ کرتے ہیں۔ عوام میں کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو کہ کوئی نکلا ہو باہر اور عوام سے گلے مل رہا ہو، یا عوام سے کوئی خان صاحب کو کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ وہ تو ریونڈ میں میرا خیال ہے، ساری ان کی تو بنی گالا میں بھی کوئی تصویر وہ سامنے نہیں آتی تھی۔ بعض لوگ ان کے مخالفین اعتراض کرتے تھے، بھی وہ تصویر کی طرح پرائم منسٹر تھے جب کہ انہوں نے نماز پڑھی، عید کی نہیں پڑھی۔ خیر میرے حساب سے تو خیر ان کا اپنا جو بھی حساب کتاب ہے، سو اس وقت تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا تھا، نہ شریف سے کوئی نواز شریف صاحب ہمیں نظر آتے ہیں عوام میں، تو نہ ہمیں کوئی شہباز شریف صاحب اور نہ عمران خان صاحب۔ لیکن جیل میں ہوں تو وہ سارے پولیٹیکلی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ جو ہے وہ گزارا، ہم عید جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میری تو خواہش تھی کہ کوئی بندہ مشکل تکلیف میں اس کے لیے دعائیں کی جا سکتے، ریئلی جینولی فرام مائی ہارٹ آئی پرے فار عمران خان صاحب کہ ان کی مشکلات ان کی ختم ہو، کوئی مشکل میں ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے۔ کسی وقت کسی پہ بھی مشکل پڑ سکتی ہے، لیکن ایک کچھ ریڈنگ بھی ہوتی ہیں۔ مطلب جو بڑے بڑے صحافی جو ہیں، مجھے شکایت ہوتی، جو گادری صحافی ہیں، کوئی عام لوگ بھی نہیں ہیں، اگر وہ بھی یہ کلک بیس میں چلے جائیں گے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کرنی اپنے شو میں، اپنے ویلاگ میں، اپنے یوٹیوب میں کہ تباہی پھیر جائے، آگ لگ جائے اور ہزاروں لاکھوں میں ویوز آ جائیں، اور ہم کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب ویوز اوپر جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈالر کتنے آ رہے ہیں، تو ہم جناب کم از کم 4-5-10 لاکھ تک جب جائیں تو پتہ یہ چلا جناب کہ 5-6 ہزار ڈالر آ گئے، اور بڑی مطمئن انگرائی لیں، ایک بڑی سی واہ کیا بات ہے مزہ۔ اب کل کی پکئی ہے، وہ ہے نا انور مسعود صاحب کی نظم آئے کہ ہوں مطلب کی پکئی ہے، کل کی پکئی ہے، تو اب کل کی کیا خبر دیں گے؟ دین وی کریٹ دا اسٹوری۔ جب خبریں نہیں ہوتی ہیں وی کریٹ دیم، تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو جرنلسٹوں کو خراب کرتے ہیں، جب اپنی خواہش کو خبر بنا لیتے ہیں۔ آپ نے ٹروتھ فل رہنا ہوتا ہے، آپ نے خواہش کو خبر نہیں بنانی ہوتی۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جرنلزم نہیں کیا جاتا، یہ جرنلزم ہے نہیں کہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں وہی سنیں۔ اٹس ناٹ جرنلزم، اٹس انٹرٹینمنٹ۔ انٹرٹینمنٹ وہ ہوتے لوگ سننا چاہتے ہیں، تالیاں بجائیں گے، کہہ کے ماریں گے، آپ پہ نوٹ پھینکیں گے، آپ کو بڑی بلے بلے کریں گے، پھول پھینکیں گے، وہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ دیکھیں گے بہت بڑی زیادہ، ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کے ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں جو انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں ان کے ویوز زیادہ ہیں، ان پہ جو لگتے ہیں ان کے ڈرامے لگتے ہیں یوٹیوب پہ، ملینز میں ایک ڈرامے کی قسط ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو خبریں ہوتی ہیں، سٹوریز ہیں، ان کے نہیں ہوتے۔ تو کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو پسند آتی ہے، لائٹ ہوتے، پولیٹیکل گفتگو یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں آتے ہیں، لوگ سچ سننا بھی نہیں چاہتے، لوگ وہی سننا چاہتے ہیں شام کو جو ان کے ذہن میں ہے، سو وہی آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آ گئے، بازی خان تو 5 تاریخ کو واپس آ رہا ہے، یہ میرا کتنے دن کا ہے؟ 8-5-13 14 دن پہلے کا ویلا، کبھی چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں نے اس کو بھی کہا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ مجھے خان صاحب کے رہائی کے چانسز میں کہ ڈم نظر آ رہے ہیں، ڈم مطلب کم نظر آ رہے ہیں، مشکل ہے۔ تو ریڈنگ ہوتی، میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی، دیٹ واز می ریڈنگ۔ ریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کسی پالیٹکس کو، پولیٹیکل ایشوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی تھوڑی سی سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے ریڈ کرنے کی، آپ کی اپنی اپنی فیلڈ میں ہوتی ہوگی جس چیز میں آپ کام کرتے ہیں، یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہوگی۔ سو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان دا گیون سچویشن جب آرمی اسٹیبلشمنٹ یا شہباز شریف صاحب وہ کسی دباؤ میں نہیں ہے، بہت بڑا پریشر نہیں ہے ان پہ۔ ہاں پہلے تھا، جنگ کے بعد تو حالت بدل گئی ہے، ان کی ریپوٹیشن ذرا بہتر ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے اور وہ 6 جہاز گرائے کھڑے ہیں۔ جو 6 جہاز انڈیا کے گرائے کھڑا، اس پہ آپ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، یا اس پہ آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا اور ان سے ڈر کے مارے باہر لے آئے گا کہ تاکہ میری وہ نہ ہو،
یہ ممکن ہی نہیں تھا. یہ دیٹس مائی ریڈنگ. اسی طریقے سے خان صاحب جس طریقے کے وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے, علیمہ خان صاحب کر رہے تھے, جو ان کے دیگر لوگ کر رہے تھے سخت گفتگو, تو اس سے بھی لگ رہا تھا کہ جناب کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور کہیں سے کوئی آئس بریک نہیں ہو رہی اور خان صاحب باہر نہیں ہو رہے. ابھی دیکھ لیں, مطلب 5 کی پیشی تو آج تھی نا, جو نہیں ہوئی اس کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی انہوں نے. اس سے پہلے دیکھ لیں خان صاحب کے بیانات دیکھ لیں, اور پھر علیمہ خان صاحب کا دیکھ لیں, ان کی پارٹی کے دیکھ لیں, اٹھا کے آپ ان کے ٹویٹر پہ دیکھیں, بڑے سخت زبان یوز کیے. تو ان دا گیون سچویشن وہ میرے دوست بھائی بڑے جو ہیں وہ کیسے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ نہیں جناب ڈیل ہوگی, اور خان صاحب کو مسلسل ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کا ناک رگڑے ہیں, اور وہ جو ہے وہ خان صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر بنی گالا چھوڑ رہے ہیں, بلکہ ایک وہاں امام بھی ساتھ ان کو دیں گے کہ جناب آپ نے عید والے دن ان کو نماز بھی پڑھانی ہے اور عوام کو بھی ملانا ہے ان کو. دیٹ واز سمپل تھنگ. یہ کسی آپ لوگ بھی مطلب ان صحافیوں سے, ان ویلاگر سے, یوٹیوبر سے آپ لوگوں کے 1000 گنا آپ کے سینس سے بہتر ہے. میں آپ کو شرکیہ کہہ سکتا ہوں. یو کوڈ ریڈ اٹ کہ یہ چیزیں نہیں ہو. تو آج ہو گیا خان صاحب کا نہیں ہوا, سو اٹ مینس کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ جب تک خان صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا گھوڑے چھاؤں پہ نہیں باندھے گے تو چیزیں نہیں ہوگی. اب گھوڑے چھاؤں پہ خان صاحب باندھتے ہیں تو یہ ان کو ٹویٹر, سوشل میڈیا اور ویلاگر اور یہ خیش کو خبر بنانے والے نہیں بیٹھنے دیتے. اب کیا کریں پھر اس کا؟ تو خان صاحب انہیں کے غلام ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں کہ میری وہ یہ پاپولیرٹی کم نہیں ہونی چاہیے. اب خان صاحب کے اپنے چوائسیز ہیں. خیر دیٹس ہاؤ اٹ از. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ISI ورسز را, ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کی ایجنسی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف آپریٹ کرتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کوآپریشن بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف رابطے میں بھی رہتی ہیں. جیسے میں نے کہا کوآپریشن بھی ہوتا ہے. پاکستان نے بھی آفر کی تھی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے, انفارچونیٹلی ویری مطلب ڈیمیجنگ ہوا نہیں ماسٹر, جنہوں نے انڈیا پاکستان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا, اور 3 دن تک وہاں پہ ممبئی میں بہت بڑے کلنگز ہوتی رہیں, دہشت گردی ہوتی رہی, اور میرا خیال 100-200 سے زیادہ لوگ جو ہیں بیچارے انوسنٹ مارے گئے تھے. تو پاکستان نے اس وقت آفر کی تھی کہ ہم اپنے DGI بھیجنے کو تیار. جنرل شجاع پاشا صاحب میرا خیال DGI تھے, لیکن شام تک پوری ہمارے جو محب الوطن ہیں وہ پیچھے پڑ گئے تھے. ہم کیوں اپنے DGI بھیجیں, مطلب خطے میں جنگ لڑائی چلتی رہی, ہم پہ الزام لگتے رہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو وہ تو حکومت کی یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, جو اب انہوں نے آفر کیا, ابھی بھی کی ہے پہلگام والے کے بعد, کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں. مجھ پہ الزام لگتے ہیں, آپ پہ لگتے ہیں, تو مطلب یہ کہتے ہیں اپنی صفائی دینے کو تیار ہو. صفائی دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں. اگر somebody will say کہ روسو آپ نے ABC کیا تو مجھے اس کی صفائی دینی چاہیے, مجھے جتنا ہی ناپسند بات کیوں نہ لگے, اچھے نہ لگے, بٹ آئی ہیو ٹو. تو اگر پاکستان نے کہا کہ ہم دینے کو تیار ہیں اپنی صفائی, اپنی کلیریفیکیشن, ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, ہم اپنا بندہ بھیج دیں, اس میں کون سی آئی تھی؟ لیکن وہی والی بات, عزت غیرت دو پہ لگ جاتی ہے ہماری, اور ہم نے اس وقت بھی نہیں جانے دیا. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پہ آخری جو ضرب لگی تھی وہ ممبئی اٹیکس تھے. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کبھی بھی نارمل نہیں ہوئے. بعد میں ہونے کی کوشش کی گئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں, جو عمران خان صاحب نہیں مانے تھے. جناب باجوہ صاحب, جناب فیض صاحب, ان کی بھی وہاں پہ دبئی میں جو ہے اس دبئی اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ سپانسر کر رہے تھے کہ پاکستان انڈیا کو کسی طریقے سے قریب لایا جائے, جو سیز فائر بھی ہوئی بعد میں 3-4 سال چلتی بھی رہی ہے ہماری, کہ ان کا مسئلہ بھی حل کیا جائے. تو اس وقت بھی طے ہوا تھا کہ واجپئی صاحب جو ہیں, یہ جو مودی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, پاکستان آئیں گے 10 دن کے لیے, 8-9 دن وہ بلوچستان میں رہیں گے, اپنے مقدس مقامات ہیں جو ہندوز کے وہاں گزاریں گے, اور 1 دن اسلام آباد آئیں گے, اور پھر عمران خان صاحب سے مل کے کشمیر پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی 20 سال کے لیے, اس کو پرسو کرے. دیٹ واز ایکولی ویری ہیوج ایک میرا بریک تھرو تھا, جس کو پولیٹیکل کاسٹ تھی جس کے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے انکار کر دیا. جب فوج تیار ہوتی ہے تو ہمارے سیاستدان بھاگ جاتے ہیں, سیاستدان تیار ہو جو فوج بھاگ جاتی ہے. تو بس اسی طریقے سے کام چل رہا ہے, دونوں وہ چلی جا رہے خدا کے سہارے والا کام. تو اس وقت بھی ہمارے DGI جو ہیں جنرل فیض جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے تھے دبئی میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو ہمارے نواز شریف صاحب کے دور میں تھے جنرل, میرا خیال ہے اس میں ناصر جنجوہ صاحب, اف آئی ریمبر ہز نیم, وہ بھی اپنے NSA سے ملتے تھے. ان کی بہن ہانگ کانگ یا بینکاک وغیرہ میں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی تھی, خفیہ ہوئی تھی. ایسے ان کے مشرا صاحب تھے, ان کے NSA تھے انڈیا کے, ان کے طارق عزیز صاحب جناب مشرف صاحب کے NSA تھے, ان کی بھی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے کچھ چیزیں ٹھیک کی جائیں. سو یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی. اب بلاول اگر بات کہہ رہا ہے کہ یہ کوآپریشن ہونا چاہیے, تو اس میں نتھنگ از نیو, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ تیار ہیں کرنے کے لیے. اب آپ کہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا جنرل ضیاء صاحب کے دور میں, تو اس وقت جیسے میں نے کہا جارڈن کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے, پرنس تھے, ان کی دونوں سے دوستی تھی. انہوں نے ان کو کہا کہ ایک دوسرے پہ اتنا آپ لوگوں کے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, پراکسی وارز ہو رہے ہیں, تو ان کو ختم کریں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور کوآپریشن کریں. تو وہی ان کے کہنے پہ پھر ہمارے DGI اس وقت کے اور ان کے انڈیا کے را کے چیف, ان کی ملاقاتیں موسٹ پرابلی اس میں ہوئی تھی, کچھ جنیوا میں ہوئی تھیں, یا وہی جو میں نے پڑھا تھا, بک پڑھی تھی, اس میں ساری ڈیٹیل تھیں, جنیوا میں ہوئی تھیں ان کی ملاقاتیں. اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہیں یہ ساری. تو یہ ساری ملاقاتیں ہوتی رہیں, کچھ بریک تھرو بھی ہوئے تھے, کچھ انفارمیشن بھی شیئرنگ کی گئی تھی. سو اب کی دفعہ بھی یہ ضروری ہے کہ دونوں خطے کے ممالک جو ہیں بیٹھ کر اس چیز کو ایک دوسرے کے خلاف دور کریں. اور اتنی زیادہ مطلب
مطلب غلط فہمیاں نہیں بڑھنی چاہیے. اٹس اے گڈ پرپوزل اور دونوں ملکوں کو عوام اور میڈیا کو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. میرا خیال جو بلاول بھٹو صاحب نے دی ہے.